बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रजा और आज के प्रोग्राम में जहां पे हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान से मुंसलिक चीज़ों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट सिक्योरिटी काउंसिल की आई अफगानिस्तान के तनाजुर में बड़ी वाशगाफ अल्फाज में पाकिस्तान के बयानिए की तायद करती है। फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान ने भी, ताहिर अंद्राबी साहब ने भी इसके हवाले से बयान किया। जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा था, जो इल्जामात अफगानिस्तान के और भारत के ऊपर लग रहे थे, उसकी हर्फ ब हर्फ तायद की गई है अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट आई है सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो भारत को शिकस्त फाश देने वाली पाकिस्तानी अफवाज के हवाले से कारनामे पूरी दुनिया में गूंज रही हैं, चाहे वो बरतानवी जरीदे हों, चाहे वो अमरीकी थिंक टैंक्स की बात करें। जहां से भी बात की जाए तो भारत के लिए हजीमत और शर्मिंदगी का बाइस है। जब बात सिडनी जो एक वाक़ई इंसिडेंट हुआ उसके हवाले से करें तो किस तरह इसराइल, अफगानिस्तान और इंडिया ने पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की, पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश की, लेकिन जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी हो उसका क्या है बिगाड़ा कोई जा सकता है। खुद ब खुद चीज़ें जो है खुल के सामने आ गई और वो भारतीय जो लोग थे, शहरी थे, वो इन्वॉल्व निकले, जो मुसलमान ज़रूर थे लेकिन वो भारतीय थे, जब इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जा रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अडियाला जेल धरने के हवाले से जो हर मंगल को एक एपिसोड होती है उस हवाले से बात की जा रही है, लेकिन बात कोट लखपत तक जा पहुंची है। यानी कि अब कुछ मामला जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से हट के उन रहनुमाओं की तरफ जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पादाश में या जुर्म के अंदर इस वक्त कोट लखपत में जो उनके लीडर्स मौजूद हैं। क्या ये वाकई में कुछ मामलात को तय करने के हवाले से हुकूमत संजीदा है? इन हवालों से भी गुफ्तगू की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन करें सेनेटर शाहजेब दुरानी, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। खुशामदीद कहते हैं सेनेटर साहब आपको। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि मामला कोट लखपत जेल तक चला गया है। ये अडियाला से शुरू होने वाला सफर अब मुज़ाकरात या मामलात को तय करने के लिए बात वहां तक क्यों कर पहुंची? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लीडरशिप खत्म हो चुकी है या फिर कोई फैसला साज नहीं है? जी थैंक यू वेरी मच। एक बात कहता आया हूँ और हमेशा से मेरा ये एक मौकिफ भी है कि पीटीआई जो है वो एक फर्द वाहिद के इर्द गिर्द घूमती है। वो एक वन मैन शो है और उसमें कोई सेकंड टियर या कोई लीडरशिप है ही नहीं। आप ये देखें ना कि हर तीसरे दिन जो है वो इनमें एक कमेटी बनती है, फिर वो कमेटी टूट जाती है। एक इनमें को मफाहमत चाह रहा होता है, कुछ इनमें जो है इनको पता ही नहीं है कि किस तरफ जाना है। चार इनमें से 5 लीडर इनके जो है एक पेज पे कभी मौजूद भी नहीं होते। तो और आजकल जो है कोई गैर सियासी लोग जो है ना, जिस तरह वो अलीमा खान साहिबा है, इनका कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक भी नहीं है, तो वो भी अभी आके जो है ना अपनी जो है ना वो चांदी चमका रहे हैं पॉलिटिकली की शायद वो पॉलिटिकल जानशीन बनेंगे इनकी। और वहां पर दूसरी तरफ बुशरा भी वो उनकी जो है ना गेम ऑफ थ्रोन चल रही है आपस में कि वो कौन जो है वो पॉलिटिकल जानशीन बनेगा यहाँ पे और आगे बढ़ेगा, सब मामले को कैश करेगा। तो ये तो हम इनकी एक लीडरशिप का फुकदान तो इनके पास है। इन्होंने कभी भी अपने पार्टी में, तो पार्टी में से कहता ही नहीं हो, ये तो बेसिकली एक कल्ट टाइप बंदे की जो फॉलोइंग है एक्चुअली। लेकिन इन्हें आगे चाहिए था कि एक पार्टी एक नर्सरी की तरह होनी चाहिए थी, जहां पर एक सेकंड टियर लीडरशिप, कोई थर्ड टियर लीडरशिप होती, जिसको हमेशा से आप एक नर्सरी की तरह आप उसे आगे लाते और उनके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होते हैं, वो कहीं उनके पास एक मैंडेट होता बैठने का। वो किसी न किसी सियासी लोगों के साथ बैठ के बात करते हैं। एक दिन कहते हैं हम सियासी लोगों से बात करेंगे, कहते हैं हम स्पेस नहीं देते। जब स्पेस की बात होती है कहते हैं हम इनसे बात नहीं करेंगे। फिर जो है ये अपनी आप इस हद तक इनके पास लीडर ऑफ अपोजिशन, चाहे वो नेशनल असेंबली हो या वो सेनेट हो, इनके पास लीडर भी जो है ना ये उधार पे जो है ना कोई ढूंढ रहे हैं। एक तरफ महमूद खान साहब को और दूसरी तरफ जो है वो अल्लामा जो है राजा नासिर अब्बास साहब, उनको जो है ना ये आगे कर रहे हैं। तो एक तरफ कहते हैं कि जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी, 4 करोड़ वोट, तो 4 करोड़ वोटर्स के पास लीडरशिप नहीं है। तो ये तो बड़ी हैरत की बात है। लेकिन शाहजेब साहब, क्लेम ये किया जाता है कि सबसे पॉपुलर जमात है, ये मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। मसला ये है कि ये पॉपुलैरिटी किस तरह की है, पॉपुलर की जमात कहाँ है? देखिए जमात के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, जमात के पास एक ऑर्गेनोग्राम होता है। ये जमात की एक डेफिनेशन है कि आप एक जमात जब बनाते हैं उसके जनरल सेक्रेटरी है, उसकी फर्स्ट ईयर है, उसकी सेकंड ईयर है, उसके नीचे जो है ना यूनिट्स हैं। कहाँ है इसमें वो यूनिट्स? कहाँ है वो सेकंड ईयर लीडरशिप? कहाँ है वो फर्स्ट ईयर लीडरशिप? सिवाय आप इमरान खान साहब को, इसमें नियाजी साहब को जब निकाल दे तो नीचे क्या है इसमें? लेकिन मामला तक तो कोई शख्स जानता मोहम्मद मौलवी साहब और फवाद चौधरी साहब तक, मोहम्मद मौलवी साहब और फवाद चौधरी साहब तक मामला पहुंचा है। फिर कोट लखपत की तरफ इशारे हो रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए शायद वहां से रुजू किया जाएगा।
تو آپ کو جب لگتا ہے کہ ون مین شو ہے تو یہ ساری ایفرٹ بھی جسے کہتے رائے گا جائے گی، چاہے راجہ ناصر عباس ہوں، چاہے اچکزئی صاحب ہوں، چاہے مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوں؟ جی دیکھیں، ان کے جو ریسنٹ معاملات ہیں، ہم ہمیشہ پرائم منسٹر نے مطلب ڈے ون سے ان کو کہا کہ مذاکرات، بات چیت کرنی چاہیے، ڈائیلاگ کا دروازہ ہونا چاہیے، سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی لوگوں سے بیٹھ کے آپ اسے حل کریں، آپ پارلیمنٹ میں آئیں، اسمبلیوں سے استعفیٰ نہ دیں، آپ آئے کمیٹی سے استعفیٰ نہ دیں، وہاں پر آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، آپ بیٹھیں بات کریں۔ وہ کہتے ہیں بات نہیں کریں گے، ہر جگہ ان کی ایک ہوتا تھا مذاکرات نہیں کریں گے۔ اور اب جب ایک ریسنٹ پاسٹ میں جب ایک ادارے کی طرف انہوں نے اتنی جو ہے نا وہ ایک غلط زبان استعمال کی اور سربراہ کو بھی جو ہے نا ملائن کرنے کی بڑی کوشش کی انہوں نے، تو اس کے بعد جب وہاں سے کوئی ریئیکشن آیا تو ان کو ایک دم جو ہے نا خوف پڑنے لگا، اور انہوں نے دیکھا کہ جی ہم تو کنفرنٹریشن کی طرف جا رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی، میں آج بھی کہیں پڑھ رہا تھا کہ جی 90% لیڈرشپ جو ہے نا کنفرنٹریشن چاہتی ہی نہیں ہے، 10% ایسے ہی ہوں گے جو کہ ان کا کوئی مفاد ہوگا، کوئی پراکسیز کی طرف جو ہے نا وہ ہمارے ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہوں گے، ان کا کوئی پرسنل بینیفٹ ہوگا تو میں بھی ہو، لیکن میجورٹی یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ کنفرنٹریشن ہو۔ جب وہ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے تو پھر ہم میں ہر کوئی بھاگ دوڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ کہیں کوئی بات چیت کا دروازہ کھلے، وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اندھیری راتوں میں جو ہے وہ آ کے ہم سے بھی بات کرتے ہیں، ہمیں بھی منتیں ترلے کرتے ہیں، حکومت کے پاس بھی آتے ہیں، حکومت کو کہتے ہیں کہ جی کوئی آپ بات طرف آئیں، ہمیں کوئی آفر دیں، کوئی بات چیت کا دروازہ کھولیں، کوئی نیگوسیشن انیشیٹ کریں۔ تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے جس میں جب وہ محمود مولوی صاحب، وہ تو ہمیشہ سے ایک ان کے بیسکلی تو وہ تو بڑے مفاہمت پسند ایک شخصیت ہیں، تو وہ تو بات ایسی کرتے ہیں کہ وہ بہتری کی طرف جائے، لیکن مسئلہ یہ کہ کیا آیا، یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم سی ایم خان صاحب نے لگایا، لیڈر آف اپوزیشن خان صاحب نام دے رہے ہیں، گنڈا پور کو خان صاحب، تو کیا آیا خان صاحب نے ان کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے، یا اپنی طرف سے جو ہے نا یہ ایک مینڈیٹ لے کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے لیے ملاقات کروائیں، اس کے لیے ملاقات کے لیے وہ تڑپ رہے ہیں، ہر منگل کو تماشا لگتا ہے ڈیالہ کے سامنے، ملاقات کے بعد سیاسی بیانات آتے ہیں، ملاقات کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے، ایگزیکٹلی پرابلم ہی تو یہی ہے۔ آپ ملاقات کے لیے گئے تھے تو آپ وہاں پہ جا کے آپ الجھانے جا رہے ہیں مسئلوں کو یا سلجھانے جا رہے ہیں؟ اگر آپ وہاں پہ گئی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے آ کے باہر ہمارے ملک کے حالات، آج آپ کے سامنے ایک رپورٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشنز کی، جس میں برملا یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح انڈیا اور اسپیشلی افغانستان کی سرزمین جو ہے اسرائیل کس طرح جو ہے وہ پراکسیز کے لیے اور افغانستان کی سرزمین کس طرح جو ہے پراکسیز کے لیے اور دہشت گرد تنظیموں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تو ہم وی آر ان اسٹیٹ آف وار۔ ایک ریسنٹ ابھی آپ نے انٹرو میں ایک بہت اچھی بات کی کہ جس طرح ایک منہ توڑ جواب ہم نے دیا انڈیا کو، ابھی ہر جگہ جو ہے نا منہ چھپاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اب ایک جریدے میں جو ہے نا انہوں نے یہ بھی ذکر کیا، ہم تو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ صرف ایک رافیل، اب تو ایک برٹش جریدے نے یہ کلیم کیا ہے کہ وہ 4 رافیل ہیں اور 8 جہاز ہیں۔ جی ان کے ٹیل نمبرز بھی دے دیے، دیکھیں ایگزیکٹلی انہوں نے نمبر بھی دے دی، وہ ایک 01 ہے، ایک 21 ہے، ایک 27 ہے اور ایک 23 ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت آپ جو ہے نا انہی کی زبان بن رہے ہیں، آپ انہی کی پراکسیز بن رہے ہیں، آپ ان کے فیسیلیٹیٹرز بن رہے ہیں، آپ انہی کی جو ہے نا ٹویٹس کو اٹھا کے آگے کر رہے ہیں کہ جی بیسڈ آن دیز ٹویٹ جو ہے نا خان صاحب کو جو ہے خطرہ ہے۔ لیکن شاہزاد صاحب کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا نا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ روز کا ایک تماشا ہے وہاں کے لوگ، ڈے ون سے پی ڈی ایم نے جس دن حلف لیے پرائم منسٹر صاحب نے، اس دن سے ہم ایک ہی بات بتا رہے ہیں، حل تو صرف بات چیت ہی ہے۔ بات چیت، آپ بیٹھیں گے، آپ سیاسی لوگوں سے بات چیت کریں گے، آپ اپنے غلطی کا احساس کریں گے، غلطی کا ازالہ کریں گے، آپ مانیں کہ آپ 9 مہینے میں ملوث تھے۔ ابھی دیکھیں نا، آپ یہ جنرل فیض حمید کا جو ایپیسوڈ ہوا ہے تو اس کے اندر تو آپ دیکھیں، آپ خود کہتے تھے وہ ہمارے ایسٹس ہیں، ان کی اب تو اس طرف بات جا رہی ہے کہ ان کی وہ ملوث تھے۔ نہیں، یہ کچھ تھوڑا سا ریورس کر لیں کہ جنرل فیض کے یہ لوگ ایسٹ تھے، آرکیٹیکٹس آف 9th میں جنرل فیض کے یہ لوگ ایسٹ تھے، اگر اس کو آپ تھوڑا سا کریکشن کریں۔ یہ تو ایسٹس تھے ہی تھے، لیکن خان صاحب برملا یہ تو وہ اوپن اپنے پریس کانفرنسز میں کہتے تھے کہ فیض حمید جو ہے وہ میرا ایسٹ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ISI کو ایک کور ڈکلیئر کیا جائے، ان کو جو ہے یہاں پہ کمانڈ کروایا جائے۔ وہ ان کو چیف اسی لیے بنانا چاہتے تھے، تو اپنا ایسٹ ڈکلیئر اس کو سمجھ رہے تھے۔ لیکن اب ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ اب تو باتیں اس طرف جا رہی ہیں کہ وہ 9 مئی کے جو ہے وہ آرکیٹیکٹس میں سے جو ہے نا وہ ایک شاید ان کا بھی جو ہے نا وہ تعلق کنیکشن بن رہا ہے اس طرف۔ تو آپ یہ اس ساری سینیریو میں آپ اپنی غلطی کا ازالہ کریں، آپ کہیں کہ جی 9 مئی غلط ہے، آپ کہیں کہ وہ جو ٹویٹ ہم نے کیا تھا جب ان کی اس بہن واپس آ کے نکلی تھی اور انہوں نے خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوا تھا، وہ غلط ہے، آپ اسے ڈس اون کریں۔ آپ اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ اسٹیٹ کو جو کہ ملائن کر رہی ہیں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو ملائن کر رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو اس طرح کے ٹویٹس، اس طرح کے ایک بیانیے سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کریں، اور اس کے بعد آپ آئیں، بیٹھیں، بات کریں۔ بات کرنے میں ہی مفاہمت ہے، بات کرنے سے ہی آگے رستہ کھلے گا، بات کرنا ہی ایک واحد سلوشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں،
آپ یہاں پہ کیا جو ہے نا باہر جو ایک میلہ لگانا سجانا چاہتے ہیں کہ آپ کو لاشیں چاہیے، آپ کو لاشوں پہ سیاست کرنی ہے، یہ تو آپ کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے، اب بھی آپ کو کیا لاشیں چاہیے، آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی سیاست ہم ہونے نہیں دیں گے آپ کو، اسپیشلی اس طرح کی سچویشن میں اور وہ کوہاٹ جلسے میں نعرے اور وہ جو ایک جوش و جذبہ دکھایا جا رہا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ نوبت اب دوبارہ نہیں آئے گی کہ اسلام آباد ڈی چوک کی طرف دوبارہ کوئی اس طرح کی کارروائی کرنے کی کوشش کریں؟ جی دیکھیں، یہ تو 9 مئی پہ جب یہ ہوا سارا کچھ، تو 9 مئی کے بعد ان کی عوام بھی، لیڈرشپ بھی 26 نومبر بھی تو آیا تھا، تو دیکھیں نا لوگوں نے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اگر یہ مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو جب اب یہ بائی الیکشن ہوئے تو کہاں گیا ان کا مینڈیٹ؟ خود یہ کہتے نہیں جی ہم بائیکاٹ کر، اگر بائیکاٹ کرنا تھا تو پھر عمر ایوب کی جو سیٹ ہے وہاں پہ ان کی اہلیہ کھڑی تھی، وہاں پہ کیا رزلٹ آیا؟ کیا وہاں پہ ان کو کوئی پازیٹیو رزلٹ ملا؟ ایک طرف خود کہتے ہیں بائیکاٹ کریں، اب جب وہ وہاں پہ اسلام آباد میں اناؤنس ہوئے ہیں بلدیاتی الیکشن، وہاں پہ ہم کہتے ہیں الیکشن لڑیں گی۔ یہ کنفیوز لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی پالیسی ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، ڈائریکشن لیس، یہ ہیڈ لیس چکنز کی طرح جو ہے نا چل رہے ہیں، ہر کوئی ان چکروں میں کہ کسی طرح سے ہماری جان بچ جائے، کوئی اس طرح کے کنفرنٹیشن میں ہم نہ پڑیں، ہر کوئی اپنی سیاست ایکچولی بچانے کے چکروں میں ہے۔ تو میں ان کو، ہمیں پہلے بھی ہم نے ان کو یہ مشورہ بھی دیا اور اس وقت ہم نے ان کو آفر بھی کی کہ آئیں بیٹھیں بات کریں، بات کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور وہ بھی سیاسی لوگوں سے۔ ٹھیک، تو آپ اچھا، بیٹھیں گے سیاسی آج کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس میں طارق محمود جہانگیری کو کام کرنے سے روک دیا گیا اور ان کو نااہل قرار دیا گیا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے، وہ وکالت کرنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آیا۔ عدالتوں میں بھی پولیٹکس چل رہی تھی، یہ چیز تو سب کے سامنے آیا ہے۔ انہوں نے ایک کوشچن بھی ریز کیا تھا کہ جو ڈوگر صاحب ہیں ان کو اس بینچ سے الگ ہونا چاہیے کیونکہ ان کے خلاف وہ پٹیشنر ہیں اور ان کے خلاف پٹیشن ڈائل کی ہوئی ہے ججز نے، جن میں طارق محمود جہانگیری بھی شامل ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان کی جوڈیشری کا امیج کیا بنے گا دنیا کے اوپر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اس وقت بھی بات کر رہے تھے اور آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک سوالیہ نشان آج انہوں نے جو ہے نا پریکٹیکلی پیدا ہو گیا کہ جن لوگوں سے ہم عوام بیسکلی اب کی سب زیادہ جن کو ایک ذمہ داری اتنی بڑی سونپی گئی ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دیں، عدل پیدا کرے، عدل کا نظام قائم کریں، تو وہ خود ہی اس چیز کو جو ہے نا وہ مطلب وہ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں، ان کی ڈگریز بھی جو ہیں، کیونکہ میں ان کی جب لیکن بیرسٹر صاحب، سینیٹر صاحب، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک اعلیٰ عدلیہ کے عہدے پہ، منصب پہ ایک جج فائز ہو رہا ہے۔ پاکستان کا نظام تعلیم اور پاکستان کا جو ادارے ہیں اتنے کمزور ہیں کہ وہ آج تک یہ جان ہی نہیں سکے کہ ایک وکیل یا ایک بندہ جس کو وہ جج لگا رہے ہیں یا وہ وکیل جو کہ 10-15 سال پریکٹس کر چکا ہے، اس کی ڈگری ہی جعلی ہے، یعنی سرے سے ہی جعلی ہے، یعنی وہ انرولڈ ہی نہیں تھا کسی کالج میں، اسکول میں، جو لا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اسلامیہ کالج کے حوالے سے، اور اس کا رزلٹ آیا اور وہ ڈگری مل گئی اور اس کو لائسنس بھی مل گیا۔ جی دیکھیں، میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے ایک اوور آل سسٹم پہ، اسپیشلی ہمارے جو ہے نا عدلیہ۔ دیکھیں، عدلیہ جو ہے نا وہ ایک، میں کیسے کہوں آپ کو کہ یہ 27ویں ترمیم سے پہلے یا 26ویں ترمیم سے پہلے، مطلب وہ خود ایک انڈیپینڈنٹ اس طرح کا ادارہ بن گئی تھی جن کا کوئی جو ہے وہ آڈٹ نہیں تھا، جن کا کوئی بھی مقدس گائے بنے، مقدس ایک گائے بن گئی، ایک سیکرڈ کاؤ بنی ہوئی تھی۔ تو کون آ کے چیلنج کرتا؟ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ پٹیشن بھی تو خود ہی جو ہے نا ان کی اپنی ہی انٹرنل ایک پالیٹکس کی جو ہے وہ وجہ سے سامنے آئی، ادروائز تو کبھی آتی بھی نہیں۔ اور اس طرح کے اور کتنے لوگ ہوں گے اور کتنے جو ہے نا اس طرح کی ان کی اپوائنٹیز ہوں گی، کتنے ججز ہوں گے، کتنے وکیل ہوں گے جو اس طرح کی فیک ڈگریز پہ، فیک اپوائنٹمنٹس پہ، فیک انرولمنٹس پہ جو ہے نا آئی ہوں گی۔ وزیر ہوا بازی نے ایک دفعہ، آپ کو یاد ہوگا، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپنے پائلٹس کی ڈگریوں کو جعلی قرار دیا تھا اور اس کے بعد ایک پوری دنیا میں طوفان مچ گیا تھا۔ تو اس فیصلے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ جائیں گے پوری دنیا میں؟ جی دیکھیں، وہ تو ایک جس طرح کا انہوں نے ایک کوسچن مارک ریز کیا تھا غلام سرور صاحب نے آن دا فلور آف دی ہاؤس، تو وہ تو ایک بہت ہی غلط اور ایک اپنے ہی جو ہے نا وہ امیج کو خراب کرنے والی بات تھی کہ آپ بلا کوئی چیز تصدیق کیے بغیر آپ ایسی ایک فلور آف دی ہاؤس جا کے آپ نہیں، دیکھیں میں بتا رہا ہوں، آپ نے وہاں پہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دی وداؤٹ نوئنگ کہ یار کتنے گھر، کتنے لوگ، کتنے ایسے جو ہے نا وہ کہاں پہ ہمارے جو ہے نا ہونے پائلٹ جو ہے نا وہ کام کر رہے تھے، وہ اتحاد ایئر لائن ہو، قطر ہو، یا دنیا کے کسی بھی ایئر لائن میں جو ہے وہ ہو۔ یہاں پر تو دیکھیں پوری ایک تحقیق ہوئی ہے، ایسا نہیں تھا کہ ایک ان پہ الزام لگا، بیسڈ آن دیٹ الزام جو ہے نا کسی نے جا کے ان کو اس اپوائنٹمنٹ ان کے ہٹانے کا جو ہے نا حکم صادر کر دیا۔ یہ پوری ایک پٹیشن وہاں پہ دائر ہوئی، اس کے بعد وہ
ایک جوڈیشل پروسیس اس کا پورا ہوا, وہاں پہ ایویڈنس آیا, ریکارڈ آیا, رجسٹرار نے وہاں پہ ساری جو ہے نا وہ ڈیٹا پرووائڈ کیا, تو بیسڈ آن دیٹ ایک ہی از اے کنوکٹڈ, ایک ملزم نہیں, ایک مجرم بیسیکلی جو ہے نا وہ ڈکلیئر. صاحب آپ کا جواب آ گیا. ٹھیک ہے, ایک پوری تحقیق کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے, اور بہت شکریہ سینیٹر صاحب, آپ نے اپنا ٹائم ہمیں دیا, اپنی رائے سے آگاہ کیا. ناظرین, ہم نے یہاں پہ وقفہ لینا ہے, اس کے بعد اپنے اگلے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں بیرسٹر قمر سبزواری صاحب, ماہر قانون ہے, سینئر موسٹ قانون دانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. السلام علیکم قمر صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. قمر صاحب, بڑا ابرپٹ ڈیسیجن آیا ہے. ابرپٹ کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بڑی جلد بازی میں لگتا ہے کہ یہ ڈیسیجن دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے, جس کی وجہ سے کوسچنز اور ڈاؤٹ ریز کیے جا رہے ہیں. دو چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. جو ان کا ایک آرگومنٹ تھا کہ ڈوگر صاحب کو اس بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کے خلاف جو پٹیشن کی گئی ہے سینیورٹی کے حساب سے اس میں وہ پارٹی ہیں, اور یہ طارق محمود جہانگیری صاحب بھی اس میں شامل ہیں. دوسرا, اس کا فیصلہ دینے کے لیے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ کیس جانا چاہیے تھا؟ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اما بعد. عاصم صاحب, پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ بطور قانون کے طالب علم آپ مجھے یہاں طلب فرماتے ہیں, یاد فرماتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیتے ہیں. تو افسوسناک اس حوالے سے ہے کہ جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے, عدلیہ کے لیے ریموول کے لیے ایک میکنزم خاص دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جج ریموو نہیں ہو سکتا, خاص طور پر اعلیٰ عدلیہ کا 209 کا میکنزم سپریم جوڈیشل کونسل کا وہاں موجود ہے, اور سپریم جوڈیشل کونسل وہ ریموول کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ڈائیورجنٹ ویوز ہیں, مختلف آراء ہیں کہ کیا کو ورنٹو, جس میں آج ریموول کا یہ جو فیصلہ آیا, جس کے لیے میں ڈھونڈتا رہا کہ مجھے ڈیٹیلڈ آرڈر یا وہ ججمنٹ مل جائے, تو ابھی تک تو وہ یا کوئی پریسیڈنٹ مل جائے. جی, پریسیڈنٹ اس میں دونوں طرف ہیں. جی, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 209 کے نیچے ہی ریموول ہونا چاہیے, اور کچھ حوالہ جات یہ بھی ہیں کہ نہیں, کو ورنٹو میں بھی اگر کوالیفیکیشن جہاں جج کی چیلنج ہو رہی ہو, کیونکہ یہاں پر یہ تھا کہ ڈگری جو خاص طور پر ایل ایل بی کی ڈگری ہے وہ فیک ہے, کہ الزام یہ تھا, تو اس لیے وہ بطور جج کام نہیں کر سکتے. تو اس پر دونوں طرف حوالہ جات موجود ہیں. قمر صاحب, انہوں نے کوئی تسلی بخش اس ڈگری کے جینونس ہونے کے حوالے سے جواب دیا نہیں ابھی تک. آج پیش ہونا تھا, وہ پیش نہیں ہوئے, اور بات یہ تھی کہ ان کو یہی ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ اپنی ڈگری کو ثابت کریں, کیونکہ جامعہ کراچی کی جانب سے, کراچی یونیورسٹی کی جانب سے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا, اور وہ جعلی ڈکلیئر ہو گئی تھی. اب ان کے جو کلیش آ رہا ہے بیچ میں کہ اسلامیہ کالج کے وہ انرولڈ اسٹوڈنٹ تھے ہی نہیں کبھی بھی, یہ بھی سامنے آ رہا ہے, جس کی بیس کے اوپر ان کا رزلٹ بنایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ ڈگری کی ہے انہوں نے وہاں سے. اسی حوالے سے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو جامعہ کراچی کا یہ فیصلہ تھا جو سنڈیکیٹ نے دیا, وہ وہاں سسپینڈ تھا. تو یہاں پر کیا یہ پھر ممکن تھا کہ وہ کاروائی چلائی جاتی, یا چلا لی جاتی, لیکن ایک موقع وہاں دیا جاتا, اور چونکہ اعتراضات بینچ پر بڑے سخت تھے, تو چلیں یہی فیصلہ ہو جاتا. لیکن کیا یہ ضروری تھا؟ ذاتی نوعیت کے اعتراضات بھی تھے بھی. جی سر, جی بالکل. تو کیا یہ خود ضروری تھا؟ مجھے وہ رئیسانی صاحب جو وزیر اعلیٰ کوئٹہ ہوتے تھے, آپ کو یاد ہے, ان کا ایک بڑا شرافاک جملہ تھا کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, چاہے وہ جعلی کیوں نہ ہو. بات تو یہ ہے کہ ڈگری تو ڈگری ہے. اب اعلیٰ منصب کے لیے ایک جج کی ڈگری, اب یہ مجھے بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کو 10 سال سے زائد ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے, مطلب آپ کی فیملی میں مطلب سینئر موسٹ آپ کے سبزواری صاحب نام ہے, اصغر سبزواری صاحب کا نام ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر اسلام آباد کورٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گنے چنے وکلا ہوتے تھے. تو قمر صاحب, کیا ڈگری کو جج کرنا اتنا کمزور عمل ہوتا ہے پنجاب بار کے لیے یا اسلام آباد بار کے لیے کہ کسی کو لائسنس دینے سے پہلے چیک نہ کریں وہ؟ سر, ہمارے ہاں تو پروسیس باقاعدہ, میں خود بھی ممبر رہا ہوں بار کونسل کا, تو ویریفیکیشن کا ایک پورا عمل ہے, اور ایچ ای سی سے چونکہ ہو کے آتا ہے, اور وہ ویریفیکیشن کا پروسیس ہر ایک کے لیے لازم ہے. البتہ یہ تھا کہ کچھ ڈگریز جو ہیں وہ ویریفیکیشن کا عمل سے گزر رہی تھی. یہ بیچ میں قصہ ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے, وکلا کی چھانٹی کی گئی تھی اور ویریفیکیشن کی گئی. پنجاب بار کونسل میں بھی کافی کی گئی, اسلام آباد بار کونسل میں بھی. تو ابھی میں ایٹ لیسٹ جو پچھلے 5 سال ہیں ان میں جو بھی انرولمنٹ, جو بھی بندہ وکیل بنا ہے, تو اس کے لیے ہم نے جب تک ایچ ای سی سے ہمیں رپورٹ نہیں مل گئی, ویریفیکیشن نہیں ہوگی, تو کسی بندے کو انرولمنٹ کیا ان کی ایچ ای سی نے رپورٹ دی تھی؟ کیا جو انہوں نے فارم اپلائی کیا تھا لائسنس کے لیے, اس میں اس کے لیے اسلامیہ کالج کراچی سندھ کا ذکر کیا ہوا تھا؟ اس میں عرض یہ ہے سر کہ چونکہ یہ 90s کے ایرا کی ڈگری ہے, تو یہ تب وہاں پنجاب بار کونسل ریگولیٹ کرتی تھی, تو کیا انہوں نے کی ہے یا نہیں کی ہے اس کا میں نہیں بتا سکتا. اور جہاں تک یہ کہ کچھ ہریڈلی کی ہوئی ججمنٹ آج کی
ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ فیصلہ شاید یہی ہوتا، لیکن اتنا ہریڈلی جلد بازی کی گئی، یہ کیوں یہ فیصلہ کیا گیا افسوسناک ہے، کیونکہ دیکھیے اس کا فائدہ آپ کو لگتا ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب کو مل جائے گا؟ فائدہ دو کہ اگر ان کی ڈگری پھر بھی جعلی ہے تو سر فائدہ ڈیفینیٹلی ایک بات یہ ہے نا کہ جی ان کو ایک فیئر اپرچونٹی رائٹ ٹو ڈیفینڈ کی نظر آ رہا ہے، ایسے جیسے نہیں دی گئی اور بہت جلد بازی میں فیصلہ سنایا گیا اور غصے والا تو زیادہ ہو سکتا ہے، تو ایک افسوسناک صورتحال۔ اور دوسرا یہ کہ سر جج کا اور خاص طور پر اعلیٰ عدلیہ کے جج کا اس طرح سے ریموول، یہ پیغام عام عوام کو کیا دیتا ہے جنہوں نے اپنے انٹرنیشنلی کیا پیغام دیا قمر صاحب؟ وہ متاثر ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اور اسی لیے سیکیورٹی آف ٹینیور بھی دی گئی اور یہ بھی دیا گیا کہ میڈیا ٹرائل کم از کم جج کا نہ ہو، ریموول ہو، اگر کوئی غلطی ہے، غلطی پر مبنی ہے تو 209 میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کیمرہ پروسیڈنگز کرے اور ریموول کر لے، لیکن یہ جو پبلک یا میڈیا ٹرائل جو ہے اس سے مانع کیا گیا، کیونکہ منع ہے، کیونکہ لوگوں نے، عوام نے وہیں پر انصاف لینے جانا، انہی ایوانوں میں، اور اب کچھ جج صاحبان اپنے ہی ایک بردر جج کے خلاف جب اس طرح کریں گے تو بہرحال ایک ایگزامپل بڑی غلط، اور انسٹیٹیوشنل ڈیمیج بہت زیادہ ہے اس کے آفٹر شاکس بہت سنگین ہے، خطرناک ہوں گے۔ محمود مولوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ویڈیو لنک پر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں محمود مولوی صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ سینئر سیاستدان ہیں آپ۔ اللہ کا کرم۔ محمود مولوی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کھرا نپنے والی بات ہوتی ہے، کھرا نپتے نپتے کوٹ لکھپت جیل تک پہنچ گیا ہے، مذاکرات ہوں گے، معاملات طے ہوں گے، کون کرے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب یا آپ یا مصطفیٰ نواز کھوکھر یا ناصر عباس صاحب یا اچکزئی صاحب، کسی کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ معاملات کو طے کر سکیں؟ وہ میرے خیال سے دیکھیں فی الوقت تو میں کہوں گا کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ اب اگر آپ کہیں اچکزئی صاحب اور ناصر صاحب کے پاس تو اتھارٹی ہے، مولانا صاحب کے پاس، عمران خان کی اتھارٹی ہے۔ اب حالانکہ دیکھیں بدقسمتی دیکھیں پی ٹی آئی کے دونوں صاحبان جو ہے، پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر پوری اتھارٹی ان کے پاس ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں تو کوئی اس وقت لیڈر نظر اس قابل ہی نہیں ہے کوئی لیڈر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اتھارٹی دی جائے؟ یہ خان صاحب نے اپنے لوگوں پہ اعتماد کا اظہار کیا ہی ہے۔ ہاں، بدقسمتی یہ ہے کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ کوئی لیڈر ہے ہی نہیں اور کسی پہ اعتماد ہی نہیں کر سکتے، اس لیے امپورٹ کر کے دیکھیں نا، دونوں لیڈر اپوزیشن کے لیے بھی اور اسمبلی کے لیے بھی اپوزیشن لیڈر بھی ان کو نامنیٹ کیا اور سینٹ میں بھی ان کو نامنیٹ کیا گیا۔ تو محمود مولوی صاحب یہ بتائیے کیا فارمولہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کوٹ لکھپت جیل تک آپ لوگوں کے جو دسترس ہے اس سے کوئی فائدہ مند بات نکل کے سامنے آئے گی؟ دیکھیں لگ تو یہ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ہے لوگ جو ہے دیکھیں یہ سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں ہر حال میں مفاہمت ہونی چاہیے۔ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں جو میجورٹی ہے اس وقت۔ آپ ایگزامپل دیکھ لیں، جو کل کے پی میں سی ایم صاحب نے خان صاحب کے جو بھی ان کے ویوز تھے اس کے اگینسٹ ہی گئے نا۔ کل خان صاحب کے ویوز تھے کہ جی افغانس کو تو ہٹایا نہیں جائے گا یہاں سے، کے پی کے سے۔ سی ایم صاحب نے اپروول دے دی کہ بھئی افغانس کو واپس بھیجنے کی، کیمپس بند کر دیے۔ خان صاحب نے کہا خان صاحب نے کہا تھا ڈرون نہیں چلیں گے، ڈرون کی بھی اپروول آ گئی۔ آپ یہ دیکھیں نا سر، یہ گڈ بچہ بننے کی بات کی جا رہی ہے نا، کیونکہ اب ان کو نظر آ گیا، ورنہ گورنر آج تو سر پہ تلوار لٹک رہی ہے۔ بالکل۔ اب آپ دیکھیں نا وہ جو پائپ لائن تھا نتھیا گلی اور مری کا پانی کا، اس کی بھی اپروول آ گئی۔ تو چیزیں تو دیکھیں، اب لوگ تو ریئلائز کر رہے ہیں نا کہ اوپن کنفرنٹریشن لے لے کے وہ ملک کا بھی نقصان کریں گے، پارٹی کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور عوام کا بھی، اور میں کہوں گا پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈرز کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو اب تو لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی مولوی صاحب کیا یہ مائنس عمران خان فارمولہ چل رہا ہے؟ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر میں آپ کو بتاؤں، اسی لیے زیادہ تر لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ مفاہمت ہو جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت، پوری عوام سمجھتی ہے مفاہمت کی کوششیں سب کر لیں، اور اگر مفاہمت نہ ہو اور وہ کہیں کہ جی مزاحمت کرنا ہے، تو پھر وہی والی بات ہے، پھر ندامت ہوگی۔ ٹھیک، لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ نوٹیبل ہے، یعنی کہ جو لوگوں کو بظاہر نظر بھی آ رہی ہے، داگل میں جو اڈیالہ جیل کے باہر ہر منگل کو تماشا لگ جاتا ہے، جس کے آج تو نہیں لگا نا۔ جی، اب اس کا انجام کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ ملاقاتیں تو ایسے نہیں ہونے سکتی جو کہ سیاسی بنیادوں پر آپ بیانات دینا شروع ہو جائیں اور آپ وعدے کریں، ایفیڈیوٹ دیں، اور آپ جا کے پھر وہی سیاسی کام شروع کر دیں، بیانات دینا شروع کر دیں۔
دیکھیں میرے خیال سے دیکھیں یہ چیزیں بھی تھم جائیں گی. آپ یہ دیکھیں آج سی ایم صاحب آج اڈیالہ جیل بھی نہیں آئے. جی بالکل نہیں آئے. ہاں تو چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور میں کہوں گا کہ پارٹی کے مفاد میں بھی ہے اور لیڈرز کے مفاد میں بھی ہے کہ جی مفاہمت کی طرف جائیں اس اور جو ہے تاکہ کجا اس کے کہ فرد واحد کا فیصلہ یہ نہیں ہے. کجا اس کے میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو روایت نظر آ رہی ہے اور جو ہمیں ایک انا پرستی نظر آ رہی ہے اس میں خان صاحب کی طرف سے تو کوئی ایسا اندھیا نہیں آ رہا کہ وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں میں یہ کہوں گا کہ اگر لوگ جا کے سمجھائیں گے تو میرے خیال سے اور ان کو ریالٹی دکھائیں گے تو میرے خیال سے اس کے بعد وہ مفاہمت کی طرف وہ بھی آئیں گے. اس کے لیے دیکھیں اگر نہ آپ پولیٹیکل پارٹیز سے بات کرنا چاہتے ہیں نہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کس سے بات کریں گے؟ سولو فلائٹ تو کہیں نہیں جا سکتی نا. سر انڈین میڈیا پہ جا کے بات کی ہے نا انہوں نے, ان سے بات کریں گے نا. ان کی بہنوں نے انڈین میڈیا میں جو انٹرویوز دی ہیں میڈیا میں بات کرنے سے کوئی حل تو نہیں نکل رہا نا. پچھلے 2.5 سال سے کر رہے ہیں نا. دیکھیں 2.5-3 سال سے میڈیا پہ باتیں کر رہے ہیں, کوئی حل تو نہیں نکل رہا. آپ مجھے بتائیں نا کہ یہاں پہ میں تو کہوں گا سارے پولیٹیکل پارٹیز مل کر ٹیبل پہ بیٹھے اور ان چیزوں کا حل نکالیں. اب یہ کہنا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز سے بات نہیں کریں گے تو پھر دیکھیں یہ میرے خیال سے یہ غلط روایت ہوگی. اس کی وجہ کہ سیاسی لوگوں سے بات کریں گے اور اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتے نا. بالکل صحیح یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بھی بات کریں. بیرسٹر قمر سبزواری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. بیرسٹر قمر سبزواری صاحب بھی, محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ قانون کیا کہتا ہے کہ کنوکٹ کی ملاقاتیں جو ہوتی ہیں وہ غیر سیاسی ہونی چاہیے یا پھر وہ سیاسی ہونی چاہیے؟ کیونکہ وہ اگر سیاسی جماعت کا رہنما بھی ہے اور وہ کنوکٹڈ ہے, عدلیہ نے اس کو سزا دی ہوئی ہے, سزا یافتہ ہے, تو کیا وہ سیاسی ملاقاتیں اور سیاسی بیانات دے سکتا ہے؟ پریولیجز میں جی عام طور پر جو جیل مینول ہے وہاں پر یہ تو درج ہے کہ ملاقاتیں تو کنوکٹ کو ظاہری بات ہے فیملیز سے, لیکن جہاں تک سیاست کا بات ہے چونکہ وہ انہیرنٹلی ڈسکوالیفیکیشن ایک اپنی جگہ موجود ہے ان کے لیے, تو پھر یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی سیاسی فیصلے جیل میں بیٹھ کے کوئی بھی جو خاص طور پر کنوکٹ ہو گیا ہو, اس میں عمران خان صاحب نہیں کوئی بھی ہو, کوئی شخص بھی ہو, تو جو کنوکٹ ہو گیا تو پھر وہ بہرحال پالیسی سٹیٹمنٹس, پولیٹیکل سٹیٹمنٹس, پولیٹیکل پالیسی, پولیٹیکل مینڈیٹ, مینیفیسٹو وہ دینے سے بہرحال محروم رہتا ہے. ووٹ تو شاید وہ اپنا کاسٹ کر سکتا ہے اور اس طرح اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے, لیکن کمانڈ, ڈکٹیشن کہ کیا سمت ہونی چاہیے, سیاسی سمت ہونی چاہیے, جب وہ عہدے کے لیے ہی نااہل ہو جائیں گے, جو پارٹی کی کمانڈ کے لیے مسٹ ہوتا ہے, وہ پھر اس کے لیے وہ رائٹس شاید اس کو اویلیبل نہیں رہتے, تو پھر وہ سیاسی تقدو اور بیانات اور یہ سیاسی تماشے جو ہوتے ہیں یہ بھی ممنوع ہو جاتے ہیں. محمود صاحب بات یہ ہے کہ کون ان کو سمجھا سکتا ہے کہ جی یہ سیاسی بیانات اور جو اداروں کے سربراہوں کے نام لے کے وہ ٹویٹیں کر رہے ہیں, اس کے بعد کوئی نرمی کی گنجائش یا کوئی مذاکرات کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ دیکھیں اگر اس قسم کے ٹویٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ میں پھر کہوں گا کہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو اور میں کہوں گا حکومت کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے پی ٹی آئی کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو بھی حکومت وقت ہوتا ہے وہ کافی دیکھیں اپنا ریٹ منوانا جو ہے نا وہ جانتے ہیں اور وہ ریٹ پھر منوائیں گے. جی بزور بازو اور بزور طاقت منوائیں گے اور حکومت کا اور ریاست کا کام ہے اپنے ریٹ منوانا. محمود صاحب یہ بتائیے گا, شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس آپ گئے تھے تو کیا پیغام ملا آپ کو شاہ محمود صاحب کی طرف سے؟ دیکھیں شاہ محمود صاحب اور مزید جو 4 لوگ ہیں انہوں نے تو اپنے ہاتھوں سے لکھ کے دیا ہے کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو اور مزاحمت اور وائلنس کی پالیسی کو وہ اگری نہیں کرتے. وہ خط تو میرے خیال سے اوپن میڈیا میں ہے, وہ وہی چیز ریپیٹ کر رہے تھے. وہ تو کر رہے تھے لیکن پارٹی کے اندر جو سیاست ہے وہ تو آپ کو اندازہ ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی ملائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جب وہ کوئی سینسیبل بات کریں. دیکھیں پارٹی میں تو ہر اس شخص کو ملائن کرنے کی کوشش کی جائے گی. شاہ صاحب 2.5 سال جیل کاٹ رہے ہیں, اگر اس کے بعد بھی پارٹی ان کو ملائن کر رہی ہے تو میں ان کا یہ بڑا افسوس کی بات ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ بیرسٹر میں کہوں گا مروت وہ ایک ٹائم پہ آگے آئے جب انہوں نے جو ہے بات کی جو کہ سینسیبل بات کرنا شروع کیا تو پھر ان کو بھی چھوڑنا پڑ گیا. ٹھیک ہے نا, بہت سے لوگ جو کہ کوشش کر رہے ہیں
کہ مفاہمت کرنے کی، تو ان کو جو اگر سائڈ لائن کریں گے تو پھر رہ کون جائے گا؟ خان صاحب اکیلے ہی رہ جائیں گے، ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، اور ان کی بہنیں رہ جائیں گی۔ اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیل مینول کی آپ نے ذکر کیا، 812 ملاقاتیں ہو چکی ہیں ابھی تک جب سے یہ بانی پی ٹی آئی قید ہیں، اس کے باوجود ابھی بھی ملاقاتوں کے اوپر ہی لڑائی اور اسی کے اوپر ایک شور و غوغا مچا ہوا ہے۔ اب یک نکاتی ایجنڈا بن چکا ہے، قومی ایجنڈا کچھ بھی نہیں ہے، حقیقی آزادی ایک سائیڈ پہ چلے گی، اب ان کی رہائی یا ملاقاتوں کی بات ہوتی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پارٹیز کا کوئی اس طرح کا مینیفیسٹو یا کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ اتنی اس حد تک شرنک ہو سکتا ہے؟ سر اس میں یہ کہ ساری طرف یہ الزام بہرحال جائے گا، حکومت کی طرف سے بھی، حکومت بہرحال نرمی تو حکومت کو دکھانی پڑے گی، جی حکومت پاور کی پوزیشن میں، تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ ذہن میں لانا ہے کہ مذاکرات سے ہی حل ہوں گے، زور دکھانے سے بہرحال حل نہیں ہونا۔ اور دوسری طرف پارٹی کو بھی اب 2.5 سال بعد ایٹ لیسٹ یہ ضرور بتانا ہے کہ ملک چلانا کیسے ہے، بلو پرنٹ کیا ہے، مینیفیسٹو کیا ہے۔ ٹھیک ہے ایک ان کا ایک ڈیمانڈ ہے وہ اپنی جگہ ہوگی، لیکن اس کے علاوہ ان کا ملک چلانے کا یہ جو 26 کروڑ عوام کا جس میں 70% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے، ان کے لیے وہ کیا بلو پرنٹ ہے، وہ کیا جاب کریشن کیسے ہوگی سیکٹر میں، روڈ میپ کیا ہے، ہیلتھ سیکٹر کیسے چلنا ہے، ایجوکیشن پہ ان کے کیا ریفارمز ہیں، اکانومی کا کیا کرنا ہے، اکانومی کا کیا کرنا ہے۔ محمود صاحب یہ بھی یک نکاتی ایجنڈے پہ آ کے پارٹی فوکس ہو گئی ہے، بانی سے ملاقات، بس وہ جو قومی ایجنڈا تھا حقیقی آزادی والا وہ گرتے گرتے اب ان کی ملاقات تک آ کے فکس ہو گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے پاپولیرٹی ختم ہو چکی ہے پی ٹی آئی کی، آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں یہ بدقسمتی آپ دیکھیں نا، ان کو تو کے پی کے کو ایک ماڈل جو ہے نا پروونس بنانا چاہیے تھا، کہ لوگ کہتے کہ دیکھیں یہ ہے ایک ماڈل پروونس۔ آج دیکھیں میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں، آج جو کام مریم نواز کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو نظر آ رہا ہے نا لوگوں کو، لوگ ایگزامپلز دے رہے ہیں پنجاب کی۔ تو انہوں نے بھی تقریباً 15 سال حکومت کر رہے ہیں یہ کے پی کے اوپر، وہاں پہ کیا بہتری آئی ہے سوائے ہیلتھ کارڈ کے جو وہ بھی پی ٹی آئی کے دور میں دیا گیا تھا، اس کے علاوہ کیا ڈفرینشیٹ ہوا ہے؟ کیا ایڈوکیشن چینج ہوا؟ ایڈوکیشن کا سسٹم چینج ہو گیا، ان کے سڑکیں بن گئی، انڈسٹری بن گیا، بزنس۔ ایسے ہیلتھ کارڈ کا کیا کرنا جب ہسپتال میں دوائی نہیں ہے، ڈاکٹر ہی نہیں ہے، علاج ہی نہیں ہے؟ کہہ رہا ہوں نا آپ سے، تو چیزیں بہتری کی طرف تو نہیں آئی نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا محمود صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بیرسٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین پروگرام میں ٹائم ہوا ہے یہاں پہ وقفہ لینے کا، اس کے بعد اپنے اگلے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہیں گے پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ہم بات کریں گے سیکیورٹی کونسل کا جو یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ آئی ہے افغانستان کے حوالے سے، منوان جو پاکستان کا بیانیہ ہے اور جو پاکستان کے الزامات ہیں افغانستان کے حوالے سے، گزشتہ 20 سال سے پاکستان جو کچھ کہتا ہے اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی گئی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب اس رپورٹ کو آپ؟ دیکھیں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے اور بڑی کلیئر ہے، اٹس اے لیسن کہ جو پاکستان اتنے عرصے سے بات کرتا رہا اس کی انہوں نے پراپر طریقے سے ایکسیپٹ کی ہے، اور وہ یہی بات کرتے رہے کہ داعش، اس کے بعد القاعدہ اور یہ جو ہے افغان طالبان، یہ جو ان سب کا ایک ہی ہے نظریہ، ایک ہی آئیڈیالوجی، اور وہ ہے اپنی مرضی کی، یہ ایک جتھا ہے اس کا مرضی کا اپنی نظریہ مسلط کرنا جو اسلام میں نہیں ہے، اسلام کی اجازت بھی نہیں ہے، اور یہی ایک نظریہ لے کے چلنا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر تقریباً 4 کروڑ کی ٹوٹل آبادی جتنی ہماری کے پی کے پروونس کی ہے، اور مدرسے وہاں پر 23,000 مدرسہ ہے، اور جن کی ایک خاص سوچ ہے، سلیبس بھی جی ان کو ایک خاص سوچ کے تحت پروان چڑھایا جا رہا ہے جہاد۔ بالکل وہ یہی کہ وہاں ان کے برین واش کیے جاتے ہیں، ان کو یہ اطاعت سے ملا دی جاتی ہے، جو امیر کہے گا وہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر ان کی تعلیم میں بھی جو جہاد اور یہ چیزیں ایکسٹریمزم، ریڈیکلائزیشن یہ سکھایا جاتا ہے، اور جو کہ بالکل اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں کون سی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کلیئر تعلیم ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو یہاں تو مسجد میں آ کے بچوں کو، کے بچوں کو آپ کے جس طریقے سے انہوں نے شہید کیا، یہ کیا انسانیت ہے؟ اگر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد عورتوں کے حقوق، بچیوں کو تعلیم نہیں دینی،
ان کے نئے سلیبس بنا رہے ہیں، اپنی مرضی کی ان کو تعلیم دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد وہاں پر جو جتنے مدرسوں کی ہر چیز چینج کر دی ہے انہوں نے، اٹھا کے تعلیم کو بدل دیا ہے. ہیومن رائٹس نہیں ہے، عورتوں کا نہیں ہے، پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے، ایتھنک بیلنس گورنمنٹ نہیں ہے. وہاں پر جو انہوں نے بری حکومت جنرل ایک جمہوریت الیکشن کرانے تھے، افغان عوام نے مرضی حکومت کرنی تھی، وہ نہیں ہے، مسلط ہوئے ہوئے ہیں یہ سارے. اور پھر ان کا ایجنڈا کیا ہے کہ دنیا میں جا کے انہوں نے دوبارہ پھر اسی طرح ٹیررزم کرنا ہے جو کہ سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے. وائٹ ہاؤس میں دیکھ لیں کیا ہوا، یورپین میں ریڈ الرٹس آ رہے ہیں، سڈنی میں کیا ہوا، تاجکستان میں کیا ہوا. تو دنیا کو اب دیکھیں یہ کلیئر پتہ چل گیا کہ پھر ایک نئے سرے سے گلوبل ٹیررزم اٹھ رہا ہے. پاکستان از اے وکٹم آف ٹیررزم. ہم نے 80-90 ہزار ہمارے سویلین فوجی شہید ہوئے ہیں. $150 بلین کا ہم نے اکنامکس لاس کیا ہے. ایک اکیلا پاکستان ملک ان ٹیررسٹ کا مقابلہ کر رہا ہے. ہم شہادتیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے تہیہ کیا ہوا کہ ملک کو دہشت گردی کم کریں، لیکن انلیگل اسپیکٹرم اور پوری قوم کا اکٹھا ہونا جو ہے، لیکن کے پی کے گورنمنٹ سے ہمیں پرابلم ہو رہی ہے. یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں امریکہ کو کہنا ہے، یورپین یونین کہنا ہے جی آپ جب یہ دیکھ رہے ہیں تو کیا جب بڑھ جائے گی اس وقت آئیں گے، آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہمیں ملٹری سپورٹ. نہیں، الٹا آپ ویکلی ان کو پیمنٹس کر رہے ہیں ڈالرز میں، امریکہ ان کی فنڈنگ کر رہا ہے. چائنا کو دیکھنا چاہیے جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کے نام پہ پیسہ دے رہا ہے، جو دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے. انڈیا پیمنٹ کر رہا ہے افغانستان کی، یہ ایک انلیگل حکومت کو سپورٹ دی جا رہی ہے. اب یہی دیکھیں نا، $40 بلین پر ویک امریکہ دے رہا ہے افغان طالبان کو. جی بالکل. اس کے بعد این جی اوز علیحدہ ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں. چائنا وہاں مائن منرل نکال رہا ہے، بلین ڈالر دے رہا ہے. ان کی تو چاندی لگی ہوئی ہے، نہ وہ وہاں الیکشن کروا رہے ہیں، نہ وہاں کوئی اور کام کر رہے ہیں. ان کا کام ہے صرف پیسے بناؤ، جیبیں بھرو، اپنی مرضی کی حکومت کرو، بھاڑ میں جائے افغان عوام، بھاڑ میں جائے ایتھنک بیلنس. نہ تاجکس، نہ ازبکس، نہ ہزارس کوئی شامل نہیں ہے. اور مزے سے اب جس کو دل چاہتا اٹھاؤ، جس امیر جو کہتا ہے وہ اس کی بات مانو، یہ وہ تعلیم دے رہے ہیں. تو یہ اس سے پہلے کہ اب یہ دوبارہ پھر اسپریڈ ہو جائے، یہ بڑا ضروری ہے اس کو کنٹرول کرنا. اور میرے خیال میں اس وقت ہمارے ملک میں جو ہمیں فیلڈ مارشل نے ہمیں دنیا میں ایک نیا ایک ابھار دیا ہے، ہماری فوج کو دنیا ریکگنائز کرتی ہے، پاکستان کو مانتی ہے، پاکستان کی فوج کو مضبوط ترین سمجھتی ہے. ناؤ از اے ٹائم ہمیں دوبارہ بات کریں جی، سب سے بات کریں، کھل کے بات کریں کہ جی یہ بہت خطرناک سچویشن ہے، اس کو آگے ایڈریس کریں، ان کو پیسہ دینا بند کریں، ان کو فائنینشیل سپورٹ بند کریں، ان سے اسلحہ دیا واپس کریں، پاکستان کو ملٹری سپورٹ کریں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ ساری چیز اس کے اندر آنی چاہیے، ادروائز یہ بڑے خطرناک سچویشن ہو رہی ہے. لیکن بریگیڈ صاحب، ٹی ٹی پی کے اندر مرج ہو رہی ہے القاعدہ، یہ بھی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. یعنی کہ ایک بڑا خطرناک ایلیمنٹ ہے جو ٹی ٹی پی بھارت کی سپانسرڈ ہے، اور وہ القاعدہ کے ساتھ مرج ہو کے جو ایک اجیت ڈیول کا ایک کنسورشیم بنانے کا پلان تھا، وہ تمام چیزیں فٹ پرنٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. اس کو دیکھیں، اب پاکستان پرابلم ہمارے ملک میں ہے کہ ہم بڑی جلدی بھول جاتے ہیں. ہمیں اس کو پرو ایکٹیو لینا چاہیے. ٹرو. ہماری 3-4 پرانگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. جو ہم کائنیٹک آپریشن کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ہمیں امریکہ کو بتانا ہے کہ جی انڈیا کیا کر رہا ہے، کیسے ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے، کیسے پراکسی سے یوز کر رہا ہے، کیسے پاکستان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پاکستان اکنامک ہم لاس کر رہے ہیں، اتنا زیادہ پرابلم ہو رہی ہیں. آپ جاتے ویپن ہمیں چھوڑ گئے ہیں، ان کو واپس لے کے ہمیں سپورٹ کریں، یورپین یونین کو مل کے کریں. یونائٹڈ نیشن رپورٹ تو ایشو کر دیتی ہے، دین ان کا کام ہے کہ آگے ایکشن پلان بنانا، کہ آپ انسٹرکشن دیں جو یو ایس اے کو، یورپین یونین کو، جو یہ گن چھوڑ کے گئے جی کہ آپ نے وائنا یہ کرنا ہے، کنٹرول اٹ، بند کریں پیسہ دینا ان کو ڈی ملٹرائز کریں ان کو. اور یہ پاکستان کو سپورٹ کر جو ایک اکیلا ملک کنفرنٹیشن کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں کریں گے تو ہوگا نا. اگر آپ رپورٹ ایشو کر دینا، عمل کس نے کرنا ہے؟ جی اس کے ساتھ سلوشن اور اس کے اوپر ایکشن کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے نا، صرف رپورٹ بنا دینا کافی نہیں ہوتا. بریگیڈ صاحب یہ بتائیے گا کہ بھارت کی انوالومنٹ ہم نے دیکھی پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے، اسرائیل، افغانستان اور بھارت آگے تھے. سڈنی اٹیک کے حوالے سے اگر دیکھیں، بات تو وہی آئی کہ کھل کے بات شاہ خسانے جا کے بھارت سے جڑے اور ہزیمت کا سامنا اسے خود کرنا پڑا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں لنک ٹو افغانستان اگر ہم دیکھیں، وہی داعش ہے، وہی سوچ ہے، وہی وائٹ ہاؤس کے اوپر جو حملہ ہوا، جو سڈنی میں ہوا، دنیا کو کب ہوش آئے گا کہ بھارت کو گریبان سے پکڑے؟ کہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے تو یہ یقین ہے کہ یہ داعش اور
रॉ का ये गठजोड़ है जो सिडनी में हुआ है जी, क्योंकि ये दाइश से ही ट्रेनिंग लेने के लिए ये जो थे बाप बेटा ये फिलिपाइन गए थे। फिलीपींस वहां पर जाके इन्होंने ट्रेनिंग ली है। एंड जब ये फायर कर रहे थे, अगर आप देख रहे हो कितनी स्पीड से ये बोल्ट एक्शन थी, राइफल उसको कॉक करते थे, दोबारा फायर करते थे। इट वाज नॉट ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन की स्पीड। तो इसका मतलब दे वर फुली ट्रेन्ड फॉर दिस। और जो मुसलमान ने उनको पकड़ा, एक ने उससे राइफल चीज बेचारे को इस्तेमाल नहीं आता था, अदरवाइज वो उसको भी मार देता और हो सकता है दूसरे रास्ते को भी मार देता, उसको राइफल चलानी नहीं आती थी। तो ये ट्रेनिंग करने में 100% रॉ का हाथ है जो उसने दाइश के थ्रू वहां पर ट्रेनिंग दिलवाई है, वहां जाके ट्रेनिंग करते। सर इसमें मोसाद भी शामिल है, क्योंकि इस्लामिक रेडिकुलेशन के हवाले से जो बात करते हैं, इस्लामिक फोबिया की बात करते हैं, वो पैदा करदा ही मोसाद का है। बिल्कुल, ये मोसाद, इंडिया रॉ और उसके साथ ये दाइश, ये एक बड़ा गठजोड़ है। और इसमें आप ये देख लें कि वहां पर बुलेट फायर हो ही नहीं, उससे पहले इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि जी नवीद अकरम पाकिस्तानी है। उन्होंने पहले से ट्रोलिंग करके निकाल लिया था नाम कि ये पाकिस्तानी नहीं, वो एक और पाकिस्तानी के बेचारे शेख नवीद अकरम की तस्वीर निकाल के चलाते रहे। वो उसने फिर जाके सोशल मीडिया पे कहा कि जी मैं तो मेरे पास ये देखे, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर ये इंडिया से ट्रेस निकले, हैदराबाद से जाके पकड़े गए और फिर इनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन ये शर्मिंदे नहीं होते हैं, ये इतनी ढीठ ये हुकूमत है, इनको कोई शर्म नहीं। ये पहलगामों कहीं भी ऐसे करते हैं। नहीं, ये तो नैरेटिव बनाने में आप देखें ना, अफगानिस्तान और ये भारत बहुत आगे थे, और उसके बाद बेशर्मी की इंतहा ये है कि अपने मुल्क का जब ताने बाने निकल आए तो उसके बाद भी इस बात के ऊपर पूरा सर वो जिसे कहते ना इजहार कर रहे थे कि ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी पे ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि दुनिया में ये खबर आ चुकी थी कि वो भारतीय हैं, और उसके बावजूद इंडियन मीडिया ये प्रोग्राम्स कर रहा था। लेकिन आप देखें, इनकी गोदी मीडिया को कोई नहीं सुनता। अब इनको पता चल गई ये पाकिस्तान मार के हक में इन्होंने झूठ बोलने शुरू किया कि लाहौर पोर्ट पे कब्जा कर दिया, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, फलां हो गया। तो अब इनकी बात सुनते नहीं। हमारे मीडिया ने बड़ी पॉजिटिव जर्नलिज्म की है, उन्होंने प्रॉपर खबरें देते रहे। डीजीएसपी ने कौम को लम्हा बताया कि व्हाट इज हैपनिंग, हमने आप इतने जहाज गिरा लिए, हमने इतने एयरफील्ड पे अटैक किया है, हमने इतने इनके S-400 साइट उड़ा दी है, ब्रह्मोस मिसाइल की साइट उड़ा दी है। एवरीथिंग बाद में प्रूव हो गई। इनकी तो एक चीज प्रूव नहीं हुई है कि जब F-104 गिरा दिया उसके बाद हमने ये कर दिया, वो सब छूटी। 6 महीने बाद इनका गोदी मीडिया बहुत डाउन हो गया। 6 महीने बाद उनके एयर चीफ को याद आता है कि जी हमने इनके F-16 और JF थंडर भी गिराए हैं। यानी कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद है वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए ना। 6 महीने बाद, हाँ 6 महीने बाद उनको याद आया। अच्छा ब्रिगेड साहब, ये बताइएगा कि अब इंटरनेशनल, जिस तरह हमने फैटफ की बात की है, जिस तरह हम मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जिक्र करते हैं, भारत के ऊपर ऑलरेडी 44 बैंकों के ऊपर इल्जामात आ चुके थे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और केसेस अमेरिकन जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स की जो एक वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिपोर्ट मौजूद है। आपको नहीं लगता कि ये दहशतगर्दी के लिए जो फंडिंग भारत प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान में और दीगर ममालिक में, इसके ऊपर पाकिस्तान को प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए? देखें, पाकिस्तान को चाहिए कि जो फ्रेंडली ममालिक हैं FATF के अंदर उनसे बात करे, उनको बताएं कि देखें ये हमारे पास प्रूफ है। $1.44 बिलियन ये फाइनेंशियल टेररिज्म में इस्तेमाल कर चुके हैं। कनाडा में ये कर रहे हैं, अमेरिका में ये कर रहे हैं, पाकिस्तान में ये कर रहे हैं, बरतानिया में इन्होंने किया, सिडनी में किया, उससे पहले सिडनी ये ऑस्ट्रेलिया में कर चुके हैं, उसके बाद ये कश्मीर में क्या कर रहे हैं, श्रीलंका में इन्होंने क्या किया, नेपाल में इन्होंने बांग्लादेश में क्या किया, जगह पर ही टेररिज्म मशहूर है जी। बांग्लादेश में क्या किया, हमने बांग्लादेश में क्या किया, तो हमें, और उसके बाद ईरान में इन्होंने क्या किया। तो हमें ये सारी चीजें डोजेस बना के ये FATF अपने फ्रेंडली कंट्रीज को बताएं ताकि वो एक इसके लिए इनिशिएट करें और फिर इनको ब्लैक लिस्ट पे ले डाला जाए, क्योंकि ये करना पड़ेगा। ये अगर हम प्रॉब्लम पाकिस्तान की कि हम कोई एक्चुअल प्रैक्टिकल अमल नहीं करते हैं, हम बड़ा शोर मचा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, 2 हफ्ते बाद हम सब भूल जाएंगे। ये हमें इसको फॉलो अप लेके चलना है, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान का स्टेचर हाई हो गया है, हमारी बात को दुनिया सुनती है। अभी ये वक्त है कि हमें इसको लेके चलें। आई एम श्योर व्हाइट हाउस, यूरोपियन यूनियन, इस्लामिक कंट्रीज, OIC जो है, मिडिल ईस्ट, सब समझेंगे इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी राय से हमें आगाह किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मैं चाहूंगा इजाजत अल्लाह के पास।